मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान नमल के सदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा पीर सैयद हसन अली शाह साहिब जीदमतहू, तहरीक मिनहाजुल कुरान नमल के नाज़िम मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अशरफ कादरी साहिब, मोहतरमुल मकाम मोहम्मद मिसबाह अशरफ साहिब, सदर मुस्तवी स्टूडेंट मूवमेंट मियां वाली, मोहतरम मोहम्मद कोनैन जदून साहिब रावलपिंडी से हमारे मेहमान नात खान, मियां वाली से हमारे मेहमान नात खान मोहम्मद इफ्तिखार कादरी साहिब, मोहम्मद इफ्तिखार नियाजी साहिब, फिर इसी तरह मोहतरम मोहम्मद अमजद कादरी साहिब और नकीब महफिल मुखलिसी फिल्ला मोहतरम जनाब मोहम्मद आमिर कादरी साहिब, और इस इलाके की रौनक मुफ्ती अहले सुन्नत मुदब्बिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रकीब साहिब और हाफिज़ खुदा बख्श साहिब और तमाम अहबाब जिनके नाम रह गए अल्लाह रसूल जानते, जो नाम मुझे बताए गए जिनसे तारुफ हुआ मैंने नाम ले लिए। आज की ये महफिल पाक बसिलसिला ईसाल सवाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहिब, उनकी वालदा माइदा की ईसाल सवाब की बज़्म सजाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी वालदा माइदा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, दराजात को बुलंद फरमाए, उनके वालिद साहब का साया अल्लाह पाक उनके सर पर कायम और दायम फरमाए। आप हजरात और मदरसा के तलबा और जुमला मेहमानान गिरामी कदर तवील वक्त से इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह पाक आपके बैठने वाले हर लम्हे के बदले में करोड़ों नेकियां अता फरमाए। वैसे ये जुमातुल मुबारक का दिन है, इंतहाई हसीन इंतखाब है, और मेरे साथ रब्ता किया हाफिज़ मोहम्मद अशरफ कादरी साहब ने। प्रोग्राम के लिए वक्त तय हुआ, मैं हाजिर खिदमत हुआ हस्ब वादा। अल्लाह पाक मेरी और आप सब की हाजिरी को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। फिक्री बात मैं पहले कर लूँ ताकि गुफ्तगू से पहले आपका मिजाज बनाया जाए। वक्त मैंने आपसे ले लिया है और इंशाअल्लाह मैं वक्त का पाबंद आदमी हूँ, वक्त से ऊपर बात नहीं जाने दूंगा। जितनी बात जहाँ वक्त में तय हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, अधूरी भी रह जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा। पहले बात ये बात ज़हन में रख लें कि पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बात हो रही थी तो लोग किसी जगह पे जाते थे तो शर देखते थे, अगर जाते नहीं थे तो शर मुमकिन देखना मुमकिन नहीं था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आज सोशल मीडिया है, हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, अब शर घर में मौजूद है, चारपाई के ऊपर अपने कमरे की चार दीवारी के अंदर मौजूद है। अब इसका मुकाबला करना मुश्किल है। बोलिए है या नहीं? मेरी बात समझ आ रही है आप? आ रही है। अब इसके लिए एहतमाम की भी ज़रूरत है। अब आप देखें ना, इन्होंने कितना एहतमाम किया। सुबह 8 बजे से मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इलियास भाई मुझसे राब्ते में थे, हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब राब्ते में थे। आप हजरात ने तवील वक्त निकाला, खर्चा हुआ, आप अपने काम धंधे छोड़ कर यहाँ बैठे हैं। बोलिए बैठे हैं या नहीं? खर्चे भी हों और बाद महफिलों पे तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अगर उससे कुछ हासिल ना हो, बोलिए क्या कुछ हासिल ना हो, खर्च हो जाए मगर कुछ हासिल ना हो सके तो मुझे बताएं उन महफिलों का कोई फायदा है? फायदा उन्हीं महफिलों का है कि जिसमें आप सुने संवर के जाएं, हमें तरबियत का कोई माहौल मिले, हमें अल्लाह रसूल की बात मिले, हमें दर्द मिले, सोच मिले, गुदात मिले, कैफियत मिले, इन्हिमाक मिले, इल्म मिले, तज़किया मिले, नुफूस का तज़किया हो सके और बदन की तरबियत हो सके। कुछ सुने समझें और फिर अमल के सांचे में उसको ढालने की हम फिक्र करें।
آج کی میری گفتگو کا ان بہت سارے عنوان دیے جا سکتے تھے. اشعار کی صورت میں جملہ سنخانان گرامی قدر نے آپ کا رانجھا راضی خوب کیا. میں بھی سن رہا تھا. طویل وقت سے آپ تشریف فرما ہیں. میں آپ کی توجہ ایک اہم موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں جس کے اوپر میں نے آپ کا ذہن بنایا ہے اور یہاں تک لایا ہوں. وہ گفتگو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کی شرعی حیثیت. پہلے موضوع ذہن میں رکھ لیں تاکہ پھر اس پر کوئی مشکل بات بھی آئے تو مشکل کشا کے صدقے آسان ہو جائے. مشکل کشا کے صدقے آسان ہو جائے. ویسے ہم سب خیرات لینے والے ہیں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جوڑوں کی خیرات لینے والے. میرے استاذ مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظل العالی فرمایا کرتے ہیں میرے دامن میں جو کچھ ہے وہ سیدہ پاک کے جوڑوں کی خیرات ہے. تو موضوعات بہت سارے ہو سکتے تھے لیکن حافظ محمد اشرف قادری صاحب نے اس اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند ہی لمحوں میں یہ موضوع آپ تک پہنچایا جائے. اس مجوزہ عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ نجم اس کی آیت نمبر 39 کا بابرکت حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. تلاوت کردہ آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کو اس کا بدلہ وہی ملے گا جو وہ عمل کرے گا. یہ آیت کا سادہ ترجمہ ہے. یعنی جو عمل آپ نے کیا اسی کا بدلہ آپ کو ملے گا. اب بعض معتزلہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عمل جس نے کیا اسی کا بدلہ ملے گا تو پھر یہ ایصال ثواب کس بات کا، یہ کل خانی کس بات کی؟ بدلہ تو اس کو اس کے عمل کا ملنا ہے. آپ کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے. ذہنوں میں پیدا ہوا سوال کہ عمل اگر کوئی کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا اور اسی کو فائدہ ہوگا. یاد رکھیے اب یہ جو آیہ کریمہ ہے ائمہ تفسیر نے اس کو لکھا ہے کہ اس آیہ کریمہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ سمجھ لیں. منسوخ ہو چکا ہے. دلائل دوں گا اس پر پہلی دلیل اگر یہ منسوخ ہو چکا ہے تو اس کا نسخ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کا جو نسخ ہے وہ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 ہے. اس وقت میں دوسری آیت تلاوت کر رہا ہوں. ایک خطبے والی آیت جن کا ترجمہ آپ کی نظر کیا، دوسری آیت. اور میری عادت اور مزاج ہے، منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے، ہم بات یا قرآن کی کرتے ہیں یا حدیث کی کرتے ہیں، یا خدا کے فرمان کی بات آپ کو سنائیں گے یا مصطفیٰ کے فرمان کی بات آپ کو سنائیں گے. ذرا بہتر چلائیں. اطاری ساؤنڈ سسٹم والے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تاکہ گلے پہ بوجھ نہ آئے اور آواز صحیح سمجھ آئے لوگوں کو. آپ کو سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کا جو نسخ ہے وہ سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 ہے. توجہ سے رہنی چاہیے. اب آیت نمبر 21 کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. یہ حصہ پڑھ رہا ہوں. وہ لوگ کون لوگ جن کی اتباع ان کی ذریت نے کی، ان کی آل نے کی. جس کام کو وہ کر رہے تھے، دین کا، مشن کا، اللہ رسول کے فرمان کو آگے پہنچانے کا، علم کا، عمل کا کام، وہ جو ان کے والدین کر گئے، وہ جو ان کے آباء و اجداد کر گئے، اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کی نسلیں اگر اس پر کار بند رہیں گی
آگے قرآن مجید بتا رہا ہے بے ایمان، ایمان کے راستے پر قائم رہے، ایمان اور عمل کے راستے پر قائم اور دائم رہے، الحقنا بہم، اللہ پاک ان کو ملا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی ان کا عمل ہی ان کو فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ قرآن کی نص قطعی کی روشنی میں والدین کا عمل ان کے بچوں کو فائدہ دے رہا ہے۔ والدین کا عمل ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو، ان کی ذریت کو فائدہ دے رہا ہے۔ اب اس حوالے سے 8 باتیں قابل توجہ ہیں۔ یہ میں نے جوش خطابت میں بات نہیں کی کہ جوش لگا لیا اور بات کر دی، نہیں، اس پر پھر 8 دلائل ہیں، 8 نکات ہیں۔ ان میں سے کچھ بتا دیتا ہوں کہ انسان کو اس کی سعی پر، اس کی کوشش پر اجر ملے گا۔ آپ گھروں سے چل کے آئے تو آپ کو آنے کا اجر ملے گا، بولی آنے کا اجر ملے گا۔ آپ نے کام دھندے چھوڑے، اس کا اجر ملے گا، برکتیں ملے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم خالی لنگر والی قوم ہیں، ہم لنگر کھا کے چلے جاتے ہیں، باقی اجر کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ آج لنگر کے سے زیادہ ہماری اجر کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لنگر کے بھی ہم مخالف نہیں ہیں، اسی لنگر پہ تو ہم پل رہے ہیں، لیکن لنگر سے زیادہ اہمیت اجر کی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ بوجھ سمجھ کے نہ سنیں بلکہ خوشی سمجھ کے سنیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہہ دینا کہ انسان کو صرف اسی کی صحیح کا فائدہ ملے گا، دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں ملے گا، یاد رکھیں یہ درجنوں قرآنی آیات کا انکار ہے اور سینکڑوں احادیث مبارکہ کا انکار ہے۔ کوئی کہہ دے کہ نہیں جی آپ نے جو مدرسہ بنایا ہے آپ کو فائدہ ملے گا، کسی کو فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جو میٹھے پانی کا نلکا چلایا ہے وہ آپ کو فائدہ ملے گا، کسی کو فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ نے جو مسجد بنائی ہے وہ مرنے والے کو فائدہ ملے گا، دوسرے کو فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ نے ادارہ کھولا ہے، آپ نے ڈسپینسری کھولی ہے، آپ نے فلاحی منصوبہ بندی کی ہے، آپ نے نیک عمل کیا ہے، اس کا آپ کو فائدہ ملے گا، کسی کو فائدہ بولیے نا نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن مجید کی کئی نصوص کا انکار ہے، سینکڑوں حدیثوں کا انکار ہے۔ نمونے کے طور پر 2 آیتیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک بندہ نیکی ایک کرتا ہے، بولیے کیا؟ ایک بندہ نیکی ایک ہی بندہ ہے تو نیکی ایک وقت میں ایک ہی کر سکتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے بندہ نیکی ایک کرتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ پاک اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ نیکی آپ نے ایک کی، اجر دینے والی ذات اس کا 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، بلکہ 10 گنا اجر دے رہا ہے، 10 گنا اجر دے رہا ہے۔ دوسری آیت سنیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، تیزی سے سنتے چلے آئیں تاکہ آپ کو قرآن کی روشنی میں ایصال ثواب کی اہمیت سمجھ آئے، حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کی شریعت اور شرعی حجیت سمجھ میں آئے۔ اور میں آباؤکم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا آخری حصہ ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر کہ تمہارے آبا، تمہارے بیٹے اس عمل کو نہیں پہنچ سکتے جس عمل کو تم پہنچے تھے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے اور بات آ رہی لکم نفعا، وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے، وہ جو عمل تمہارے باپ نے کیا وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے، وہ عمل جو تمہارے بیٹوں نے کیا وہ تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ اگر مفتی صاحب قبلہ اس کا مفہوم مخالف دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر باپ کے عمل کا فائدہ بیٹوں کو ہو سکتا ہے تو بیٹے یا بیٹی کے عمل کا فائدہ باپ اور ماں کو ہو سکتا ہے۔ اور اس پر پھر میں عرض کروں گا، دلائل دوں گا۔ یہ تھی آیات،
آپ کے نجات کو سمجھتے ہوئے میں نے چند آیات آپ کے سامنے برکت کے طور پہ کوٹ کر دی ہیں. اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے میں سیاق و سباق پہ نہیں گیا, اس کے شان و نزول پہ بھی نہیں گیا, اس کے زیادہ مفاہیم اور تراجم کی طرف نہیں گیا. آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب احادیث مبارکہ سن لیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, یہ سنن ابن ماجہ میں بھی آئے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ الفاظ ہیں جو کوثر و تسنیم کے پانیوں سے دھلے ہوئے. میں حضور کے فرمان آپ کو سنا رہا ہوں. کٹپے دوڑے ماہیے واقعے قصے کہانیاں آپ کو بولیے. سنانے والا آدمی بات چہرے زیادہ مسکرا رہے ہیں, کلام صاحب پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آ رہی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ کہ عرض کرنے لگا, آقا میری والدہ فوت ہو گئی. اب یہ محترم محمد الیاس صاحب کی والدہ کی نظر ہے, ان کی نظر ہے, ان کی فیملی, ان کے خاندان, آپ میں سے جتنے لوگ وہ والدین فوت ہو گئے ان کی نظر ہے. وہ آیا شخص آیا, آ کے عرض کرنے لگا, آقا غریب نواز میری والدہ فوت ہو گئی تھی, میں اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. یہ حضور سے مسئلہ پوچھا, آقا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آقا دو جہان السلام نے فرمایا, ہاں تم صدقہ کر دو, تیری والدہ کو قبر میں ثواب پہنچے گا. تم صدقہ کر دو, تمہاری والدہ کو قبر میں بولیے ثواب پہنچے گا. حضرت امام بخاری جن کی قبر سے 1 سال تک خوشبو آتی رہی ہے, جن کی قبریں پھیل دے رہی ہیں, ارے ہم ان بابوں سے فیض لے کے امت میں دیتے ہیں جن کی قبریں سالوں تک فیض دیتی ہیں. نہ امیراں دے نہ وزیراں دے, نہ امیراں دے نہ وزیراں دے, دیوے بلدے صدا فقیراں دے. دیوے بلدے صدا, ہم اس سے روشنی کی کچھ خیرات لینے کے لیے جمع ہیں. فرماتے ہیں امام بخاری لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد کی روایت بھی یہاں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ فوت ہو گئی. وہ فرماتے اس وقت میں موجود نہ تھا, کسی سفر پہ تھا. اس زمانے میں سفر کرتے ہوئے دن لگ جاتے تھے. آج ہی کے فون کرے کراچی سے لوگ آ جائیں, فون کرے باہر دبئی سے لوگ آ جائیں. وہ زمانہ نہیں تھا, میں پہنچ نہیں سکا, میں والدہ کے لیے کوئی خاص کام نہ کر سکا. آقا اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا والدہ کی طرف سے صدقہ کرو, تیرا صدقہ کرنا تیری والدہ کو تیرے والدہ کی قبر میں ثواب پہنچتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب حاضرین محترم, اس سے اب یہ فقط نعرے والی بات نہیں تھی کہ آقا نے صرف بتا دیا ہو. اب حضرت سعد بن عبادہ اٹھے, بڑی قابل توجہ بات ہے, علماء و مشائخ کی نظر ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے, قبیلے کے سردار تھے. ان کی بات اتنی ہلکی بات بولیے نہ تھی. وہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے, آقا میں آپ میرے گواہ ہو جائیں, یہ امت کے لیے درد دل کی تسکین ہے. آقا آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اپنا, میرا باغ کا نام ہے مخراف. شاید ڈوک چھتو والی پر آپ یہ نام پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, مخراف نام کا ایک کھجور کا باغ ہے. مخراف نام کا کھجور کا باغ ہے, وہ میں اپنی والدہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں. آج کوئی مدرسے کے لیے زمین دے دے, پیر صاحب خوش ہوتے ہیں, مشائخ خوش ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آج کوئی مدرسے کے لیے زمین دے دے تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے, ان کے لیے دعا کرتا ہے. کوئی اگر کوئی نیک کام کر دے خوش ہوتے ہیں لوگ, دعا کر دیتے ہیں. ارے آقا نے اعلان فرمایا اور آقا کے غلام حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کے اصالے ثواب کے لیے اعلان کر دیا کہ میں مخراف نامی باغ کو اپنی والدہ کی نظر کر رہا ہوں. اس کام کو میرے آقا دیکھ کر کتنے خوش ہوئے ہوں گے, خوش ہوئے ہوں گے. حاضرین محترم, پھر صحیح بخاری کی روایت ہے, سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے, نسائی شریف میں بھی آئی ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک عورت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی آقا حج فرض ہو گیا تھا 9 ہجری میں، حج بولیے کب فرض ہوا جی؟ اپنے جنرل نالج میں اضافہ کر لیں، حج 9 ہجری میں فرض ہوا، پہلے امیر الحجاج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا گیا، پہلے امیر الحجاج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ وہ عورت کہتی آقا میرے والد صاحب بوڑھے تھے، وہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، خواہش رکھتے تھے مگر سواری پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، سویے جمرات نہیں کر سکتے تھے، صفا و مروہ نہیں کر سکتے تھے، بوڑھے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اب وہ جو عورت یہ واقعہ پیش آیا نا، یہ جو سوال کر رہی تھی، یہ واقعہ خطبہ حجت الوداع کا ہے، یعنی 1 سال بعد کا ہے۔ بولیے کتنے سال؟ یہ آقا کے وصال سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے، آقا کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ عورت پوچھتی ہے آقا میرے والد گرامی کی خواہش تھی کہ وہ حج کر لیں مگر وہ سفر کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اب میں کیا کروں؟ میرے آقا فرما سکتے تھے کہ وہ حج نہیں کر سکا اور تو کہہ رہا مڑا کرے سی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آ رہی ہے۔ میں آپ کی دیسی زبان میں سمجھا دوں کہ وہ حج نہیں کر سکتا تھا، تیرا حج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، آپ بڑی توجہ سے بات سنیں، روح کے کانوں کو کھول کر میرے آقا کا فرمان سنیں۔ آقا فرماتے ہیں تو اس کی طرف سے حج کر، بولیے کیا؟ بولیے تو اس کی طرف سے حج کرے۔ آخری بندے جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیں، تو اس کی طرف سے حج کر، بولیے کیا؟ کس کی طرف سے؟ اپنی والدہ کی طرف سے، اپنے والد بوڑھے والد کی طرف سے۔ اب حدیث میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، آقا اس عورت نے یہ نہیں کہا آقا مجھے کیا ملے گا، بات سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ آقا حج تو میں اپنے والد کی طرف سے کروں گی، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس پر سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو نیک عمل تم کسی کی طرف سے کرتے ہو اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، ڈوک چھتو والی پر اور ارد گرد ڈبہ کر سیال میں ارد گرد کوئی سوال اٹھائے تو سینکڑوں حدیثوں کے منہاج القرآن کا آدمی شیخ الاسلام کے جوتے اٹھانے والا آپ کو جواب دینے کا مجال ہے۔ اس ضمن میں کہ سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں جس میں آقا نے فرمایا تمہارے عمل کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا، مرنے والے کو بھی فائدہ۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ کیا کہتے ہیں؟ بلا افراط و تفریط۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا۔ ضمن بات آگے بھی کرتا، آگے بڑھانے کے لیے مفہوم بھی سمجھا دوں۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانا، بولی کیا کہنا؟ پہنچانا۔ وصال سے ایصال ہے، وصال کا مطلب ہے پہنچ گیا، اللہ کی بارگاہ میں فلاں کا کہتے ہیں وصال ہو گیا، وصال کا معنی ہے پہنچ گیا، وصل وصال۔ ایصال باب افعال کے وزن پر، ایصال کا معنی ہے کیا؟ پہنچانا۔ بولے کیا؟ پہنچانا۔ میں ایسی تقریر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد، مدرسے کے طلبہ بھی بیٹھے، ان کے امامت کو دیکھ کر میرے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سلامت رکھے، علم نافع اور عمل صالح کا نور نصیب فرمائے ہمارے بچوں کو، بیٹوں۔ حاضرین محترم، تو یہ یاد کر کے جائیں، یہ سبق جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، یہ خالی تقریر نہیں ہے، یہ تقریر میں پھر تحقیق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایصال کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے جی؟ پہنچانا۔ ثواب کا مطلب ہے نیکی، نیک عمل، بھلائی، یعنی کوئی بھلائی کر کے کسی کو پہنچانا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب حضرت امام مالک، موطا امام مالک میں مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی، وہ کہتی ہے میری والدہ فوت ہو گئی تھی، افتلتت نفسها لتقدمت تصدقت، وہ اس حال میں فوت ہوئی کہ وہ صدقہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا کرنا چاہتی تھی؟ کچھ صدقہ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فوت ہو گئی۔ اب آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میرے آقا کا حکم آگے امت کے لیے عمل کا درجہ رکھتا ہے۔
آقا نے حکم دیا، فرمایا تم اس کی طرف سے صدقہ کرو، قبر میں اللہ پاک اسے فائدہ پہنچائے۔ اب آقا کا حکم آ گیا، اس پر دوسری رائے نہیں۔ حاضرین محترم، اسی طرح ایک عورت آئی، کہنے لگی میری والدہ نے حج کی منت مانی، حج کرنا چاہتی تھی، آقا وہ میں کیا کروں؟ آقا نے فرمایا تم اس کی طرف سے حج کرو، اللہ پاک اسے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ میں حضور کے فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور ابھی قربانی آ رہی ہے، یہ مہینہ زکات کا ہے، آگے حج کا مہینہ آ رہا ہے۔ زیادہ تر میں نے روایات اسی مہینے سے متعلقہ بات کی ہیں۔ قربانی سے بات کر لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی فرماتے، کیا جب بھی قربانی فرماتے تو یہ دعا فرماتے، 2 سینگوں والے مینڈے منگوائے، 2 سینگوں والے مینڈے دمبے منگوائے، اور آقا نے ان پر قربانی کرنے سے پہلے، چھری پھیرنے سے پہلے، ان کو ذبح کرنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب وہ دعا ہمیں روح کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں، یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں، میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ ترجمہ ہے، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں یہ میری طرف سے قبول فرما، محمد کی طرف سے قبول فرما، وہ آل محمد، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ آگے من تبعیضیہ نہیں، من بیانیہ ہے۔ بعض لوگ اس کو من تبعیضیہ کہہ کے کونا قدرہ نکالتے ہیں، یہ من تبعیضیہ نہیں بلکہ من بیانیہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ اب من بیانیہ کیا ہے اور من تبعیضیہ کیا ہے؟ من تبعیضیہ کی ایک مثال سن لیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، زیادہ وضاحت کی طرف نہیں جا رہا، سمجھا رہا ہوں بات۔ من بیانیہ دیکھیے 15ویں پارے کی پہلی آیت، معراج کا واقعہ ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد یہ لنرجہ من آیاتنا، یہاں بھی دونوں من ہیں، یہ دونوں من بیانیہ ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں آقا کہ من امت محمد، بتا رہا ہے کہ قیامت تک حضور کے عمل کا فائدہ امت کو پہنچتا رہے گا، حضور کے عمل کا فائدہ امت کو پہنچتا رہے گا۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی فرماتے، 2 مینڈے منگواتے، ایک اپنی طرف سے قربانی کرتے اور ایک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت ایک قربانی جو آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آقا نے فرمایا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیہ السلام کہ مجھے میرے آقا نے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی مینڈا ذبح کرنا۔ حاضرین محترم، علامہ اچھا اس میں حضرت اور جو میں نے آپ کو کنویں والا واقعہ اور باغ والا واقعہ سنایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں والدہ کے لیے۔ آقا نے فرمایا تم اس کی طرف سے صدقہ کرو، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ مدینہ طیبہ میں ان کے میٹھے پانی کا کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر ام سعد، نام رکھا ہے بئر، آج بھی موجود ہے، نیٹ پہ سرچ کر لے بئر ام سعد، کیا ہے بئر ام سعد۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور اگلی بات، اس پر پھر لوگ اعتراض کر کے کونا خدرہ نکالتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں 2 روات ہیں، ایک ہے حضرت سعید ابن المسیب اور ایک ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 شخصیات کا ذکر کرنا آج کی محفل کا نقطہ نظر سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ تابعی ہیں، ان کا سماع ثابت نہیں ہے، اعتراض کر کے کہتے تھے چونکہ وہ ان کی والدہ کا تھا تو ان کو کیا فائدہ پہنچا۔ حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ یہ ان کی والدہ کا تھا، بلکہ وہ وفات کے بعد کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ میں بڑی وزنی بات کر رہا ہوں،
کئی لوگ نہ سمجھ رہے ہوں گے تو نہ سمجھیں، مگر منہاج القرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے، علمی فیضان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، مدارس اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق رکھنے والے طلباء، اساتذہ، مشائخ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، حضرت سعید ابن مسیب یہ وہ تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، تابعی ہوتا ہے۔ تو حضرت سعید ابن المسیب کے بارے میں حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا گیا۔ امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب کی جو روایت ہے وہ ثقہ بھی ہے اور اصح بھی ہے۔ یہ میں نے روایت کا درجہ بتا دیا آپ کو۔ دوسرے راوی اس روایت کے اور اس کے کئی طرق ہیں اور ویسے بھی اصح درجے پر پہنچ جاتی ہے، مگر پھر بھی ممکنہ سوال کا جواب دے دوں، ممکنہ سوال کسی کے ذہن میں آئے تو جواب دے دوں، شاید کوسوں دور ہو تب بھی جواب مل جانا چاہیے۔ وہ یہ کہ حضرت امام حسن بصری پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت مولا علی کا معاذ اللہ سما نہیں کیا۔ اس پر میرے شیخ حضور حجت المحدثین شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ہے القول القوی فی سماع حسن عن علی۔ آپ محرم اور حرام میں کبھی موقع دیں گے تو اس پر انشاءاللہ میرے پاس 2 گھنٹے کا مواد موجود ہے۔ ابھی میرا یہ مواد مکمل نہیں ہو رہا اور ساتھیوں کی موبائلوں پر بھی نظریں ہیں، کیونکہ علامہ صاحب پتہ نہیں کس لے میں بہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، ختم کر دوں؟ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ جاری رکھیں، 10 منٹ باقی ہیں اور میں نے پیغام بھی دینا ہے۔ حضرت محترم ابھی میری گفتگو آدھی بھی نہیں ہوئی، سمجھانا مقصود ہے۔ حضرت امام حسن بصری وہ شخصیت ہیں جن سے سارے سلاسل اور طرق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ بھی حضرت حسن بصری سے، سلسلہ قادریہ بھی حضرت امام حسن، اونچا کہیے، روحانی مجلس ہے، پیر صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، نالائق طالب علم سبق سنا رہا ہوں۔ روحانیت کے تقریباً سارے سلسلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے حضرت امام حسن بصری سے آگے چلتے ہیں۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے، سلسلۃ السند ہے۔ حضرت امام حسن بصری تصوف کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں۔ حضرت امام حسن بصری، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو صوفی ہوتا ہے وہ محدث نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں شاید جو صوفی ہوتا ہے وہ محدث نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر محدث صوفی ہوتا ہے، ہر محدث، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر عالم بولیے سمجھ آئیے اتنی بات کہ ہر عالم، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، اور تاریخ اولیاء اٹھا کے دیکھیں، ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ تبھی علامہ اقبال نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں، اونچا کہیے، اللہ کرے ہمیں بھی وہ تاثیریں مل جائیں، خیرات مل جائے۔ کہتے ہیں نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ خود علامہ اقبال ہے۔ وہ کون ہے؟ ہاں، اور ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو حکیم الامت کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور کام میں نے بڑے کیے مگر ان کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن 1 کروڑ مرتبہ میں نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے۔ امت نے مجھے حکیم الامت بنا دیا ہے۔ حاضرین محترم، تو میں فائدہ بتا رہا تھا، اور یہ بات بھی سن لیں، ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ میں جتنی خدمت کر سکتا تھا کر لی، اب فوت ہو جانے کے بعد کیا کروں؟ آقا نے فرمایا تم ان کی طرف سے روزے رکھو، تم ان کی طرف سے نفل پڑھو، اللہ پاک قبر میں ان کو ثواب پہنچائے گا۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں سے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی صاحب، ان کی کتاب ہے مسئلہ تعزیر الناس، نوٹ کر لیں، کتاب ہے تعزیر مسئلہ تعزیر الناس، مشہور کتاب ہے، نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ صفحہ 45 پر 44 اور 45 پر ایک واقعہ لکھا ہے، کیونکہ ہم لوگ واقعے سننے کے قائل ہیں تو واقعہ بھی سنا دوں آپ۔
وہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ تھا. بولیے کن کا؟ یعنی میں موقع یہ میرے گفتگو کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ پیر صاحب تشریف لائے تو میں نے یہ گفتگو کر لی اور نہ لاتے تو تشریف نہ کر گفتگو. ایسا نہیں ہے, یہ میرے سبجیکٹ کا حصہ تھا. یہ بات حوالہ اس کا موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ایک نوجوان کی والدہ فوت ہو گئی اور نوجوان کشف القبور رکھتا تھا, یعنی قبروں کا علم. کشف القبور کسے کہتے ہیں؟ کشف الصدور کہتے ہیں سینوں کا علم. کشف الصدور سینوں کا علم اور کشف القبور قبروں کا علم. قبروں کا علم رکھتا تھا. اس کی والدہ فوت ہو گئی, قبر بن گئی, اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, پریشان حال تھا, ایک رنگ آتا ایک رنگ جاتا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نوجوان کو کوئی سیریس مسئلہ ہے. کہتے ہیں میرے پاس 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف تھا. بولیے کتنا؟ 1,75,000 مرتبہ کلمہ شریف میرے پاس موجود تھا. میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اس کی والدہ ماجدہ کو ایصال ثواب کر دیا. یہ مسئلہ کون بیان کر رہے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی صاحب. یہ مسئلہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب. مسئلہ تعزیر الناس میں کہتے ہیں میں نے اس کی والدہ کو ادھر ایصال ثواب کیا, اس بیٹے خوش نصیب بیٹے کے چہرے پر خوشی مچل اٹھی. میں نے مجمع سے کہا اس بیٹے سے حال پوچھو. کہتے ہیں میری والدہ پریشان تھی, وہ عذاب کی لپیٹ میں تھی, پریشان تھی. تقاضائے بشریت پریشان تھی. اچھا پتہ نہیں کدھر سے ہوا کا جھونکا آیا, پتہ نہیں کدھر سے ہوا کا جھونکا آیا, اس کی قبر کا منزل بدل گیا, قبر کی کیفیت بدل گئی, قبر کا مقام بدل گیا. پہلے دوزخ تھی اب جنت ہو گئی. اب یہ جوش میں بات نہیں کر رہا, پہلا جو معاملہ ہے اس کو لوگ لے کر اسی کو اچھالتے ہیں. سن لیں, وہ جو پہلا عذاب تھا نا وہ اللہ پاک کا عدل تھا. پوری کیا تھا؟ عدل تھا. اور دوسرا معاملہ فضل. پہلا معاملہ عدل تھا, دوسرا معاملہ فضل تھا. یہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوا. وقت نہیں ہے میں حوالوں میں جاؤں, تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت امام مسلم نے روایت کیا کسی بندے کی نماز جنازہ میں 40 لوگ جمع ہو جائیں, کسی کی نماز جنازہ میں اگر 100 لوگ جمع ہو جائیں اور وہ بندہ نیک نہ ہو, یہ نقطہ سمجھیں, کسی بندے کی نماز جنازہ میں لوگ جمع ہو جائیں وہ بندہ نیک, بولیے نیک کی انہوں نے بات کی, ولی کامل کی تو بات ہی انہوں نے نہیں کی, مومن کی تو بات ہی نہیں کی. وہ بندہ نیک نہ ہو اور نماز جنازہ پڑھنے والے اس کے حق میں شفاعت کر دیں, رب کائنات اس کے منہ کو نہیں دیکھتا, ان کا اجر دیکھتا ہے. تو اس کا یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب. یہ فائدہ پہنچ رہا ہے, مرنے کے بعد فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے. آگے سنیے, میں اس موضوع کے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب وقت نہیں ہے, جتنا پھر کبھی اللہ نے چاہا تو اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ فوت ہوئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر بن گئی, میرے آقا اس پر پڑھتے رہے. بولیے کیا؟ اس پر پڑھتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. کبھی چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, چہرہ پریشان ہو جاتا, نڈھال ہو جاتا. اچانک میرے آقا کے چہرے پر خوشی کے آثار چمک اٹھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار مچل اٹھے اور آقا نے رخت سفر باندھا. راستے میں صحابہ نے سوال کیا حضور پہلے آپ پریشان تھے, پھر یکدم آپ خوشی, مسرت اور فرحت آپ کے چہرے رخ زیبا پر والضحیٰ کے مکڑے پر مچل اٹھی, وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ پر عذاب ہو رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ, میں پڑھتا رہا, رب کائنات نے اس کی بخشش فرما دی. اب اس پر پھر لوگ نکتہ اچھالتے ہیں کہ وہ کیا اور یہ کیا. میں کہوں گا عرض کریں گے علماء کی وساطت سے, مشائخ کی وساطت سے, محدثین کی وساطت سے کہ وہ جو عذاب ہونا تقاضۂ بشریت تھا اور ان کا بخشا جانا تقاضۂ محبت تھا. ادھر تقاضۂ عدل تھا, ادھر تقاضۂ فضل تھا. یاد رکھیں کسی کا عمل, اپنا عمل اس کو فائدہ دے, یہ تقاضۂ عمل ہے. وہ یہ سن لیں, آخری جملے ہیں آخری.
اور پیک ہے، نقطہ اختتام ہے کہ کسی کا اپنا عمل اس کے لیے عدل ہے اور کسی کا دوسرا عمل رب کا معاملہ فضل ہے. رب کا معاملہ فضل ہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے وجن میں بھر کے منہ کالے. حاضرین محترم، یہ جو ہم کسی کے لیے نیک کام کرتے ہیں یہ ہمیں بھی فائدہ دیتا ہے اور ہمارے فوت شدگان کو بھی فائدہ دیتا ہے. چاہے آپ کل شریف کریں، چاہے آپ ختم کرائیں، چاہے آپ میلاد شریف کرائیں، چاہے آپ جو بھی نیک کام کرائیں، اللہ پاک اس کے مرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، فوت ہو جانے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے. حتیٰ کہ سنن دارمی کی روایت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھ کے دعا کرتا ہے، ختم قرآن مجید پڑھ کے دعا کرتا ہے. آپ یہ چشم تصور میں لائیں کہ مدارس علم کی فیکٹریاں ہیں، مدارس بولیے علم کی فیکٹریاں ہیں جہاں عالم اور فاضل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو خانقاہیں ہیں وہ تصوف اور روحانیت کی فیکٹریاں ہیں. غلط بات ہے کہ وہ پیسوں کی فیکٹریاں بن گئی ہیں. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی اتنا کافی ہے. حاضرین محترم، ختم قرآن پاک کر کے آپ میں سے کتنے لوگ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہاتھ اوپر کریں؟ کتنے لوگ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، لوگ چھتوں والی خوش نصیب ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں. حاضرین محترم، سنن دارمی کی روایت ہے، آقا نے فرمایا جو قرآن مجید کا ختم کر کے دعا مانگتا ہے اس پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. جی میں حضور کا فرمان آپ کو سنایا ہوں، جو ختم قرآن مجید کر کے آپ چشم تصور میں لائیں کہ جہاں روز قرآن پڑھا جاتا ہو، جہاں روز عالم فاضل رہتے ہوں، صبح بھی قرآن کا درس ہو، شام بھی قرآن کا درس ہو، تو کیا کچھ ملے گا. اور وہ جس ادارے کا نام منہاج القرآن ہے. کیا نام ہے؟ منہاج القرآن. وہ یعنی قرآن کا راستہ. دور بڑا مشکل ہے، دور بڑا پرفتن ہے، ہر طرف نفسانیت ہے، ہر طرف انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے. اگر امت کو ایک چھت مل رہی ہے اس چھت کا نام منہاج القرآن ہے. اور جوش نہیں ہے. گنبد خضرا، مکین گنبد خضرا کی خیرات ہے. جتنی میں نے گفتگو کی ہے، جتنی بھی میں گفتگو کر سکا ہوں، اللہ رب العزت کی فضل سے اگر اچھی آپ کو لگی تو یہ میرا کچھ نہیں ہے. میرے استاد مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں 12 سال بیٹھنے پر جو کچھ میں نے حاصل کیا اس کا کچھ حصہ آپ کو پیش کر دیا ہے. آپ ان کے حق میں دعا فرما دیں. اور جو مجھ سے غلطی ہوئی دامیں درمیں قدمیں سکھنے گفتگو میں الفاظ میں انداز میں، وہ آپ مجھے معاف فرما دیں. اللہ پاک میری یہ غلطی معاف فرمائے. پیغام دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے جتنی گفتگو سنی یہ قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ تھی. بولیے آپ گواہی دیتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ اس کو یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اس کو آگے بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی میں وعدہ نہیں لیتا مگر بات ضرور کرتا ہوں. آپ اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں کہ آج سے ہم علمی مجلسوں میں بیٹھیں گے جی. کل گزر گئی، جو گزر گئی سو گزر گئی. آج سے ہم علمی مجلسوں میں بیٹھیں گے، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، مشائخ کے ساتھ سیکھیں گے، اپنے علم کی تربیت کریں گے، اپنا تزکیہ نفس کریں گے. یہ محفل اس لیے ہوتی ہے، یہ خالی لنگر کھانے کے لیے نہیں ہوتی، خالی کانوں کا چسکا پورا کرنے کے لیے. الگ بات ہے کہ ہم نے باتوں محفلوں کو صرف کانوں کا چسکا واہ واہ کی ویل دی، یہ محفل کے نہیں آیا تھا. یہ آپ کی محبت ہے، اللہ سلامت رکھے. ویل لینے کے لیے، خدمت حاصل کرنے کے لیے، نذرانہ وصول کرنے کے لیے، لنگر لینے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے بنائے ہوئے ہیں جی. تو منہاج القرآن الحمدللہ اس سے کوسوں دور ہے. منہاج القرآن کوسوں دور ہے. میرے استاد مکرم شیخ الاسلام کی بات اگر میں نہ کروں میری گفتگو ادھوری ہے. آپ نے سننا پڑے گی. اگر آپ نہیں بھی سنیں گے تو میں سناؤں گا. کون سا میں تھوڑا پیسے لے کے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کہیں گے تو میں جو کہیں گے وہ بتاؤں گا. نہیں، میں اپنی مرضی کا آدمی ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرے استاد مکرم نے 1700-1800 کتابیں لکھی ہیں. کسی ایک کتاب کا بھی وہ معاوضہ نہیں لیتے. کسی ایک کتاب کا بھی لوگ 2-2 کتابیں لکھ کے اپنے آپ کو فلاسفر سمجھتے ہیں.
بڑے بڑے فن خان بن جاتے ہیں. آپ نے 1700 کتابیں لکھی جن میں سے مارکیٹ میں صرف 300-400 چھپ کے آئی ہیں, ابھی پینڈنگ ہے. سمجھ آئیے بات کی. خود حضرت مولا علی کی شان میں, اب محرم الحرام میں آپ موقع دیں گے تو آپ کے لیے ایک میسج چھوڑ رہا ہوں. حضور شیخ الاسلام نے حضرت مولا علی کے دروازہ ولایت پر دہلیز پر دستک دی. مولا علی شیر خدا نے آپ کو 12,000 احادیث عطا فرمائی. 12,000 حدیث عطا فرمائی. اور یہ ویسے میں نہیں اٹھ گیا, بات کی وضاحت سمجھانے کے لیے اٹھا ہوں. صرف 12,000 احادیث آپ کو عطا فرمائی ہیں حضرت مولا علی کے دروازہ فیضان علم و حکمت سے. دروازہ فیضان علم و حکمت سے 12,000 احادیث کا ذخیرہ امت کو دے دیا ہے. بولیے یہ احسان کم ہے؟ بولیے. شان سیدہ کائنات پر کتابوں ذخیرہ لگا دیا, انبار لگا دیا. پھر تصوف پر, خانقاہوں پر, پھر صحابہ کرام کی شان میں 12 سے زائد کتابیں لکھ دی. 4 یاروں کی شان میں 4 کتابیں لکھ دی. 4 یاروں کی شان میں 4 کتابیں لکھ دی. پنجتن پاک کی شان میں 5 کتابیں لکھ دی. 12 اماموں کی شان میں 12 کتابیں لکھ دی. تصوف اور روحانیت پر نقطہ اٹھایا. آج کا سیکولر ذہن کا آدمی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہے. تصوف پڑھایا, لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. حدیث پڑھائی, لوگ محدثین کے جوڑوں میں بیٹھ رہے ہیں. علم پڑھایا, لوگ علم کی طرف آ رہے ہیں. تفکر پڑھایا, لوگ تفکر کی طرف آ رہے ہیں. آؤ لوگوں, میں آپ بھی دعوت دینے آیا ہوں. چونکہ میں نے عرض کیا اس کام کے پیسے, بولیے جتنی میں نے تقریر کی ہے اس کے پیسے میں نہیں لیتا, نہ بکنگ ہوئی ہے. محترم ریاض صاحب سے پوچھ لیں, محترم اشرف صاحب سے پوچھ لیں, میں نے گاڑی کے کرائے کی ڈیمانڈ تک نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ کو؟ تو یہ بات میں آپ کو مفت میں دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ اس کے پیسے نہیں لے رہا, مفت میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیے, اگر آپ کو کچھ تقریر سن کے کیفیت طاری ہوئی ہے تو آپ مجھے کچھ نہ دیں, آپ حضور کی امت کو کچھ دے جائیں. حضور کی امت کو جو حضور فرمائیں اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد, آگے ومن امت محمد. حضور اپنی امت کا اتنا خیال رکھیں کہ صدیوں پہلے یاد کر رہے ہوں. لوگ چھتو والی میں ہر کوئی تو قربانی نہیں کر سکے گا. بولیے مہنگائی کا دور ہے, آسائشوں کا دور نہ رہا, مہنگائی ہے, طوفان ہے, ہر طرف نفسا نفسی ہے. ہر کوئی تو قربان جائیں میرے آقا کے چشمہ نعمت پر, قربان جائیں رحمت للعالمین پر. میرے آقا نے فرمایا میری امت کا جہاں کہیں خشکی کے جزیرے میں رہتا ہے, ڈوب چھتو والی کے کسی پہاڑ میں رہتا ہے, من امت محمد بتا رہا ہے کہ 14 صدیاں پہلے میں قربانی کر کے جا رہا ہوں, اس کا فیض میری امت کو ملتا رہے گا. اگر آپ آقا کچھ دینا چاہتے ہیں, آؤ آج منہاج القرآن کے مصطفی مشن میں شامل ہو جائیں. آپ کو یہ نہیں کہتا, اگر آپ نے بیعت کرنی ہے ہمارے شیخ مشائخ بیٹھے ہیں, پیر سید محمد شریف قادری صاحب, ان کے آستانہ سے وابستہ ہو جائیں. پیر سید محمد حسن علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کے آستانے سے آپ تعلق قائم کر لیں. آپ آستانہ عالیہ سیال شریف سے تعلق قائم کر لیں. آپ آستانہ عالیہ چکرالہ شریف سے تعلق قائم کر لیں. جس آستانے سے آپ کا تعلق پہلے ہے اور اب بھی قائم کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. بولیے آپ کو ہم مقید نہیں کر رہے, مگر سن لیں جس آستانے سے بھی آپ کا تعلق ہے منہاج القرآن کے ساتھ اگر آپ تعلق قائم کر لیں گے, اس آستانے سے تعلق اور مضبوط ہو جائے گا. بولیے اور مضبوط ہو جائے گا. اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ منہاج القرآن کا فارم میں نے آپ کو دکھایا ہے. یہ آپ فارم فل کر کے منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کر کے منہاج القرآن کے اس دور پرفتن میں دور زوال و انحطاط میں کہ آپ کے قریب کل فوتگی ہوئی عالم اسلام کی ایک بہت علمی فکری روحانی شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا گل محمد صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے. اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان کے لخت جگر صاحبزادہ محمد ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے خاندان لوائقین کو صبر جمیل اور ان کے تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ قحط الرجال کی صدی ہے. تیزی سے لوگ اٹھ رہے ہیں قبل اس کے کہ شیخ الاسلام اٹھ جائیں, ہم ان کی قدر کر لیں, ان کے جیتے جی ان کی قدر کر لیں.
اور ان کے مشن کا حصہ بن جائیں. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ کو پرماننٹ آپ کے پاس موجود ہے محترم حافظ محمد اشرف قادری صاحب, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حسن علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, منہاج القرآن کے اس مشن میں شامل ہو سکتے ہیں. ایک یہ بات میں نے کر دی. دوسری بات, جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس کے لیے حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت. کیا نام ہے؟ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت. یہ کتاب اتنی مہنگی نہیں ہے, صرف 250 روپے کی. وہ ہماری لائبریری کی ضرورت ہے. گھر میں آپ کی چھوٹی بہت لائبریری بنائیں, یہ بھی دعوت دے رہا ہوں. چھوٹی بہت لائبریری بنائیں جس میں آپ کتب رکھیں, علماء کے رکھیں, میں نہیں کہتا حضور شیخ الاسلام کی. اور گھر میں ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ مسجد سے آ کر بقیہ نماز بھی پڑھ سکیں, اور ہفتے میں ایک دفعہ گوشہ درود کا قیام عمل میں لائیں. حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں. اور کوئی کام منہاج القرآن نہیں لگا رہی آپ کو, کوئی پیسے وصول نہیں کر رہی, کوئی چندے, کوئی نذرانے, کوئی فنڈ, بس اتنا کر رہی ہے کہ حضور سے وفاداری سیکھے. حضور سے بس ہم جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, غالب ثنائے خواجہ بزجدہ گذاشتین, کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد کہ محمد محمد کریں دے گزر گئے. اب کیونکہ میرے شعر بھی آ گئے ہیں تو میں نے سنانے ہیں. کوئی اس طرح تو نہیں سنا سکتا جیسے عامر قادری صاحب نے سنائے ہیں, تو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا مجھے بھی سن لیں تاکہ کبھی یاد کر لیں کہ حضور کا فقیر آیا تھا, طاہر القادری کا ملنگ آیا تھا, ہمیں یہ شعر سنا گیا ہے. سنا دوں یا رہنے دیں؟ کیا کہتے ہیں آپ, سنا دوں؟ ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں خواجہ محمد یار فریدی کے شہر کوٹ مٹھن کی سرکار, وہ حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی, احد وچوں احمد بلے دے گزر گئی, میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, خدا کو محمد سڑے دے گزر گئی. اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور پورے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.